बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। कौम यूथ के लिए बुरी तरीन ख़बर है, इमरान खान का आखिरी सहारा डूबने लगा है। यानी जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। क्या है आपके साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव मालूमात मैं शेयर करने लगा हूँ। और सबसे पहले ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं ना हमारे, 100 यतीम बच्चों को हमने स्कूल भेजना है। उसके लिए उनको बस्ते, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ ये लेके देना है। और साथ ही आप ही के कहने पर हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इफ्तिताह भी किया था। सिलाई मशीनें देनी है यतीम बच्चियों को और बेवाओं को। और एक हमने, आपको मालूम है वो पूरी उसकी डिटेल मैंने शेयर की थी, एक सिलाई मशीन सेंटर, वो भी हमने खोल के देना है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। और आ जाए भाई, बात ये है कि इमरान खान का आखिरी सहारा डूबने लगा। उसकी वजह और कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं। उसकी वजह इमरान खान इसलिए हैं कि इमरान खान उस सहारे को मज़ीद एम्बेरस कर रहे हैं, मज़ीद मुश्किल में डाल रहे हैं। मुश्किल में नहीं बल्कि इंतहाई कठिन हालात में डाल रहे हैं। और अब बहुत सारी चीज़ें ना, कुछ आपको मैं बताऊं कि बहुत अब कल रैलियां निकाली गई जनाब चीफ़ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए। वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। वो रैलियां बुरी तरह नाकाम हो गई। वो एक सूरत हाल बन ही नहीं पा रही वो एहतजाज वाली, क्योंकि लोग समझ भी गए हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों को पता भी चल गया है कि इमरान खान साहब का चैप्टर क्लोज़ हो गया है। उसे किसी कीमत पे अब दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। और साथ ही जो वो टकराना चाह रहे हैं ना चीफ़ जस्टिस को और 2-3 जजेस को, अब उनको समझ आ गई है कि भाई हम टकरा तो जाएं, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है। और मैंने कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब के चलो 2-4 महीने रहते हैं, वो अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो सिर्फ बेइज्जती वाला, लेकिन जो बाकी उनके साथ बैठे हैं ना, उनका तो पूरा कैरियर पड़ा है। उनमें से कितने जजेस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। और अगर ये खुदा न खास्ता ये लड़ाई शुरू हो गई और खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई मुसीबत पड़ गई तो फिर बड़ा एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल होगी ना। फिर तो आपको पता है जिस तरीके से रिटेलिएट होगा, उस रिटेलिएशन में या उस रिएक्शन में सिर्फ एक चीफ जस्टिस तो नहीं आएंगे, फिर बहुत सारे आएंगे ना। ये सारी चीज़ें बहुत ही, मैं आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव मालूमात देने लगा हूँ। कल की रैलीज़ में, अब कल 2 बड़े इस तरह के वाक़यात हुए। एक तो इस्लामाबाद पुलिस ने एक ब्रिगेडियर की बीवी को गिरफ़्तार कर लिया। मतलब वो चीखती रहीं, वो यूथनी थी, वो चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, जनाब मैं ब्रिगेडियर की बीवी हूँ मैं, और उनको गालियाँ देती रहीं। यानी कि पुलिस वालों को, बाकियों को नंगी गालियां देती रहीं। और अपने मियाँ का भी नाम, उन्होंने उस मियाँ को भी, उनको भी एम्बेरस किया है और उनको भी मुश्किल में डाला है। फ़लाँ ब्रिगेडियर जो है ना मेरे वो शौहर हैं और ये मैं ये हूँ और वो हूँ, लेकिन उसको उसी तरीके से घसीट के पुलिस की कैदियों वाली वैन में डाला गया जिस तरीके से किसी आम खातून, किसी आम बंदे को डाला जाता है जिसने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की हो। वही लेडीज़ पुलिस ने घसीट के डाला। तो ये तब्दीली नहीं है तो ये क्या है? ये ऐसे मुमकिन था पहले? कभी भी नहीं, कभी भी मुमकिन नहीं था। एक बात। दूसरी बात, कल बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या भी हुआ है। मर्दान में एक लोगों ने उसको मार दिया है, यानी कि उस बंदे को कि जो इमरान खान को नबी कह रहा था। ये एक आप यूथियों का कम अज़ कम होश ठिकाने आना चाहिए कि आप कुफ्र न बको। आप कम अज़ कम जो है ना ये जो सूरत हाल जा रही, क्योंकि उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि ज़मान पार्क में खड़े होके आप कभी एक बच्चे को सिखाते हैं, कभी आप किसी औरत को सिखाते हैं, कभी आप, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिस तरीके से ये जिस तरफ हालात जा रहे थे ये हालात नहीं जाने चाहिए। और कल मर्दान में बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ और उसी तरीके से मॉब ने उसको मार मार के कत्ल कर दिया। अच्छा, तो ये एक चीज़ें हैं जो बहुत ही एक मैसेज दे रही हैं
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائیں۔ اچھا، چائنا کے افغانستان کے وزرائے خارجہ آئے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور چین اور افغانستان کے وزیر خارجہ نے باقی سب کے ساتھ ساتھ آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا کہ ہم ہر معاملے میں چین کا ساتھ دیں گے، چین کے وزیر خارجہ کا یہ کہنا، میں ایکسکلوسیو معلومات دیتا ہوں لیکن آپ نے ڈاٹس ملانی ہے ساری، یہ بہت ضروری تھا آپ کو بتانا۔ چین کے وزیر خارجہ کا کہنا کہ ہم پاکستان کی معاشی مشکلات سے واقف ہیں اور ہم پاکستان کی پوری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ چین کے وزیر خارجہ کا آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کرنا، آرمی چیف کا پہلے چین جانا، افغانستان کے وزیر خارجہ کا چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستان آنا، اور یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس کی گارنٹی دینا کہ آپ آئیں آگے، ہم بھی شامل ہوتے ہیں ساتھ، یہ معمولی باتیں تو نہیں ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ تو یوتھیوں کے لیے سیاسی موت کا پیغام ہے۔ یہ ساری چیزیں تو قوم یوتھ کے لیے، عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے سیاسی موت کا پیغام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگر کوئی امریکہ کا سفیر یا باقی کوئی سفراء آ رہے ہیں ملاقات کے لیے زمان پارک یا فواد چودھری کے ساتھ یا ادھر ادھر، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں۔ بی جے پی کا، آر ایس ایس کا جو موقف جو بلاول کے بارے میں تھا وہی موقف پی ٹی آئی کا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شہباز شریف صاحب کا وہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا، اس ملاقات میں الیکشن بھی ڈسکس ہوئے، اس ملاقات میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اس ملاقات میں سی پیک بھی ڈسکس ہوا، اس ملاقات میں یہ بہت کچھ، یہی جو یہ فیصلے اور یہ ججمنٹ اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ڈسکس ہوئیں۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف کا یہ بیان دینا وزیر اعظم کا کہ پارلیمنٹ کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے، یہ معمولی باتیں تو نہیں ہیں، یہ ایسے ہی ہے نا۔ پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ آ جائیے، اب میں آپ کو ایکسکلوسیو نیوز اور بڑی کھل کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ صاحب اب تک بہت کچھ گڑبڑ ہو گئی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اکانومی کو بہت مشکل سے سنبھالا ہے اور سنبھال رہے ہیں، کیونکہ بہت ساروں کی تو یہ خواہش تھی نا کہ جی اپریل میں اگر عدم اعتماد آئی ہے تو جون میں پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ نہیں ہو سکا۔ 8-10 ارب ڈالر کا قرضہ بھی واپس ہو گیا، لیکن الحمدللہ پاکستان وہیں کھڑا ہے، اور پاکستان کی اب سعودی عرب بھی، یو اے ای بھی، چائنا بھی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ پیغام پہنچا دیا گیا، وہاں بھی زمان پارک بھی پہنچا دیا گیا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی شرلی چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ زمان پارک میں پہنچا دیا گیا، اور یہاں پر سپریم کورٹ میں بھی جسٹس بندیال اور ان کے گروپ کو بھی پہنچا دیا گیا ہے کہ جی اب مزید کسی قسم کی گڑبڑ نہیں، نہ تو سی پیک کے حوالے سے، نہ ہی ہم انتشار افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی اکانومی کے حوالے سے، نہ ہی سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے دوست حسنات ملک صاحب نے کہا ہے، بالکل وہی کہ عمران خان صاحب ٹکرانا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو یہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ بھائی بات یہ ہے کہ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ ایگزیکٹو سے ٹکراتے ہیں، اب وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے ٹکراتے ہیں، لیکن جو اصل ٹکرانا ہے وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ یا کنٹرول ٹاور کے ساتھ ٹکرانا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس دن ریمارکس دیے تو انہوں نے کہا جو بعد میں ہمارے ساتھ ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ان کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ٹھیک ہے نا، بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ عمران خان صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب، سر آج میں آپ کو یقین کیجئے حلفاً معلومات کی بنیاد پہ یہ آپ پہ بہت بڑے الزامات لگ رہے ہیں، اور وہ الزامات خود کچھ پی ٹی آئی کے دوست نجی محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں، یا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ بھائی چیف جسٹس صاحب
ڈر رہے ہیں یا چیف جسٹس صاحب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ وہ نجی محفلوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ آپ پہ الزام ہے مبینہ طور پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے پیسے حلال نہیں کرنے۔ یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ ہیں جو آپ کے خلاف یہ غلط باتیں کر رہے ہیں اور آپ پر الزام دھر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب کو یہ کریڈٹ دیں آپ کہ انہوں نے ابھی تک باب زحمتے کی طرح کسی کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا۔ بھائی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب توہین عدالت کا نوٹس دیں، جب وہ یہ ہے صورتحال کہ بابا زحمتہ جب توہین عدالت کے نوٹسز دے، اب دے بھی سکتے ہیں تو آپ غریب صحافیوں کو دے دیں گے زیادہ سے زیادہ۔ کو پارلیمنٹیرینز کا تو یہ حال ہے کہ آپ ایک کرتے ہیں، کوئی حکم کرتے ہیں، کوئی ریمارکس آتے ہیں، کوئی فیصلہ آتا ہے، اس کے خلاف وہ اٹھ کے دوسرے دن پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہو جاتی ہے، اس کے خلاف دوسرے دن اس کی حکم عدولی ہو جاتی ہے، اس کے خلاف دوسرے دن اس کا وہ جلسوں میں بات کرتے ہیں، اس کے خلاف دوسرے دن اس ججمنٹ کی توہین ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں پیسے دیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں 27 کو دیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو مانیں، وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہے ہی نہیں، یہ تو 3-2 کا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کس کو دے دیں گے؟ میں ان دوستوں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ ہم جیسے غریب صحافیوں کو دے دیں گے توہین عدالت کا، باقی تو وہ ان کے کوئی خاطر میں بھی کوئی نہیں لا رہا۔ بات تو یہ ہے نا، فیصلہ اگر آ گیا تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر بالفرض اور تو کوئی نہیں نا، اور تو کہنے کی جی الیکشن کرا دیں، وہ کہہ نہیں کراتے، وہ تو ختم بات ہو گئی نا۔ اب یہ کر دیں، فنڈز دے دیں، وہ کہہ نہیں، کہ سیکیورٹی دے دیں، نہیں دیتے، کسی کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جناب کی یہ حکومت جو ہے نا، اس نے ہماری بات نہیں مانی، یا پرائم منسٹر نے نہیں مانی، یا وزراء نے نہیں مانی، کابینہ نے نہیں مانی، تو یہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ اس نے توہین عدالت کی ہے اور یہ کیا ہے وہ، کہ زیادہ سے زیادہ یہ اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہونا۔ ٹھیک، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک نہیں بلکہ کئی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں، پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ ان میٹنگز میں یہ ڈسکس ہوا کہ جی پہلے کیا جائے یا بعد میں کیا جائے، کیونکہ اب برداشت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام نہیں چاہیے، انتشار نہیں چاہیے، استحکام چاہیے، کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو پھر یہ کیا گیا کہ اگر بالفرض وہ پہلے وار کر دیتے ہیں اور حکومت کو فارغ کر دیتے ہیں، میڈیا کی ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں، بہت سارے لوگ یہ سامنے آ کے کئی تقسیم ہو جائے گی رائے کہ جناب یہ تو یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچھ لوگوں نے کہا کہ سر آپ ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار رہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کوئی بھی، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام نہ ہو، باقی ایگزیکٹو کا کام ہے، جس طرح سے وہ کرے۔ اور ساتھ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا امپریشن نہ جائے کہ جو بعد میں آنے والی سپریم کورٹ ہے وہ ججز ہمیشہ ہی اس خلش میں رہیں، اس خدشے کا اظہار کرتے رہیں کہ کوئی اسی طریقے سے ہم، یہ وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ محتاط ہیں اور محتاط تھے اور ابھی تک بھی وہ محتاط ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ان کو پہلا وار کرنے دیں اور پھر اس کے بعد اس کو ریٹیلیٹ کیا جائے گا۔ اب پیغام اچھی طرح سے پہنچ گیا ہے۔ خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹکرے بندیال صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اتنا معمولی بات نہیں ہوتی نا۔ خان صاحب صحافیوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان جرنیلوں کو دیکھ لوں گا، یہ بہت ہی ریکارڈ پہ بات ہے۔ خان صاحب صحافیوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کی کرپشن ختم کروں گا آگے۔ خان صاحب ایک ایسا آرٹیکل روز پڑھتے ہیں سری لنکا سے متعلق کہ جی فوج کی تعداد کم کیسے ہوئی اور فوج کے بجٹ کی کٹوتی کیسے ہوئی۔ اب اتنی بھی کوئی قیامت نہیں آ گئی نا کہ آپ ببانگ دول صحافیوں کے ساتھ بات کریں اور آپ کہیں کہ میں جرنیلوں کو دیکھ لوں گا۔ آپ ایم پی ایز کا انٹرویو کریں اور آپ کہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے، کیونکہ آپ نے جب جیت کے آنا ہے میرے نام پہ تو پھر میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے، میرا ساتھ تو دو گے نا، کیونکہ میں نے ان جرنیلوں کو نہیں چھوڑنا۔ تو
تو اب اتنی قیامت تو نہیں آ گئی کہ وہ سارے کے سارے جرنیل، اب ابھی کی بات ہے، حامد میر صاحب نے ایک بات کی، وہ پہلے والی اسٹیبلشمنٹ چلی گئی تو اس کا بھی جواب آیا اس اسٹیبلشمنٹ سے، جنرل باجوہ سے متعلق، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اوورآل اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے نا، وہ وہی رہتی ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ سے جن جن لوگوں نے وفا کی، آپ نے ان لوگوں سے بے وفائی کی، ایک بات۔ اب اس کے بعد آپ کے جو پروفائل ہے نا وہاں پہ وہ بن چکا ہے، یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جنرل فیض اپنے ساتھ لے گئے ہیں، میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اب وہ چیزیں جنرل فیض سے لے لی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہوا تھا، ان کے گرد بہت گھیرا تنگ ہوا تھا، ان کو کوارڈن آف کیا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ اگر آپ ایسا نہیں کر، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے ساری چیزیں بھی ان کے حوالے کر دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ان سے کوئی رابطہ نہ کرے، انہوں نے یہ خبریں بھی آئیں۔ تو اب وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو زمان پارک بھی کہ اگر آپ اودھم بچاؤ گے تو اس اودھم بچانے کا، انتشار بچانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، اب کل کی ریلیز میں کیا پیغام گیا؟ کل کی ریلیز میں کیا یہ پیغام گیا کہ جناب جسٹس بندیال صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹوٹل 35 لوگ نکلے ہیں، یا 235 نکلے ہیں، یا کہیں پر 2035 نکلے ہیں، تو اب اگر ایسی ہی ریلیز نکلوانی ہے تو پھر تو بات وہی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے سلو کر لینی چاہیے، کنٹرول ٹاور سے یا پارلیمنٹ سے سلو کر لینی چاہیے، پھر تو بندیال صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں بہت ہی کیٹیگوریکل ہو گئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کیوں بار بار اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ خان صاحب کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ میرا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ اب خان صاحب جس کھلاڑی کو یہ پتہ چل گیا ہو نا کہ میرا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، میں آؤٹ ہو گیا ہوں اور دوبارہ میں ان بھی نہیں ہو سکتا، اس کی کوشش ہوتی ہے میں پچ اکھاڑ کے جاؤں، اس کی کوشش ہوتی ہے میں پورے گراؤنڈ کو خراب کر کے جاؤں۔ یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے کہ جناب وزرائے خارجہ بھی، اور جب بھی چین کا وزیر خارجہ، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ چین کے صدر نے آنا تھا تو یہاں پر کس طرح کا اودھم مچایا گیا تھا، لیکن اس وقت کچھ اور فیکٹرز بھی ساتھ تھے، اس وقت کچھ اور فورسز بھی ساتھ تھیں۔ اب آج وہ فورسز ساتھ نہیں ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں، ٹھیک ہو گیا نا، خان صاحب نے ایسے ہی بیٹھ کے ڈی چوک پہ تماشا بنایا اور کہا گیا، مجھے یاد ہے ساگڈار صاحب بھی، احسن اقبال صاحب بھی، باقی لوگ بھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کچھ روز کے لیے اٹھ جائیں، چائنا کے صدر کا وزٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ نہیں ماننے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب وہ والی معاملات نہیں ہیں۔ کل آپ نے دیکھا وہ کٹ پڑی ہے، بریگیڈیئر کی بیوی کو بھی گھسیٹ کے ڈالا گیا ہے قیدیوں والی وین میں، تو یہ کیوں ہوا ہے ایسا؟ کیا صورتحال ہے؟ کیوں تبدیلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے کیا، اگر یہ سارا کچھ اودھم بچانے کی اجازت ہوتی اور عمران خان نے دوبارہ آنا ہوتا تو پھر یہ چائنا کا جانا، آرمی چیف کا اور ان کے وزراء کا آنا، اور ہم چائنا اور رشیا کے بلاک میں ریڈی ہیں، اور پھر وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کی وہ آڈیو بھی لیک ہونا وزیر اعظم کے ساتھ کہ جناب کہ آپ نے امریکہ کا نہیں چائنا کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اب ہم نے امریکہ کے ساتھ نہیں چائنا کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ اور خان صاحب نے چائنا کا سی پیک تباہ برباد کیا تھا۔ خان صاحب نے تو وہ آپ کو شہباز گل والی آڈیو بھی، ویڈیو بھی یاد ہوگی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام، ہم تو امریکہ کے ساتھ چل سکتے ہیں، چائنا کے ساتھ چلنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ شہباز گل کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہو رہی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے لیاقت علی خان کا ٹرپ وہاں پہ تھا نا، اس کا وزٹ تھا یو ایس اے میں، پہلا وزٹ، یہ وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی بنیاد پر آرمی چیف چائنا گئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا میں نے چائنا جانا ہے یا میں نے امریکہ جانا ہے، لیکن انہوں نے چائنا جانا، اور پھر وزیر خارجہ کا آنا، آرمی چیف سے ملاقات کرنا، اور ساتھ یہ کہنا کہ سی پیک کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ وزیر خارجہ کا یہ کہنا، ہمارے وزیر خارجہ کا، کہ ہم ہر صورت میں چین کی حمایت کریں گے ہر معاملے میں، اور ساتھ چین کا یہ کہنا کہ پاکستان کی مدد کریں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان کی چھاتی پر مونگ ڈل رہی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔